अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के बाद यकीनी तौर पर जो गवर्नमेंट बनाने का अमल है वो तो इस वक्त जारी है, लेकिन ये बात तो अपनी जगह पे तय है कि अगर हमने सोचा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में शायद कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा, बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है जिस तरह का जो वर्डिक्ट है अवाम ने दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, आपको पता है कि दुनिया की एक एतबार से सबसे बड़ी जमहूरियत है, और जमहूरियत के समरात आपको कैसे मिलते हैं, जो खबर आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो आपको पता चलेगा कि कैसे अगर आप के मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, जब आपकी मईशत ग्रो करती है, जब आप के जो मफादात हैं दुनिया के मफादात के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर आप अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ तक इफ़ेक्टिव हो जाते हैं कि उनको मौत के मुंह से या फांसी के फंदे से भी छुड़ा करके ले आते हैं। जी हाँ, ये खबर है उन 8 भारतीय रिटायर्ड नेवल अफसरों की, अ, जिसके बारे में आज जो बड़ी खबर आई कि वो वापस भारत पहुंच गए हैं। और इस खबर का बैकग्राउंड क्या है, मैंने पहले भी इस पे वीडियो की थी कि पिछले साल यानी कि कोई अगस्त सितंबर में ये खबर आई थी कि कतर ने 8 जो रिटायर्ड नेवल अफसर हैं भारत के, उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये जो 8 रिटायर्ड इंडिया के नेवल अफसरान थे, ये वहाँ पर कतर की एक प्राइवेट कंपनी थी अल-दरा ग्लोबल, उसके लिए ये काम करते थे। ओमानी एक शहरी था, उसको वो हेड करता था। और इस अल-दरा ग्लोबल जो है ये काम करती थी या एडवाइस करती थी या साजो सामान फराहम करती थी जो कतर की जो फ़ौज है। और इन 8 जो नेवी के साबका एहलकार हैं, इन पर ये इल्ज़ाम था कि ये जासूसी कर रहे थे इज़राइल के लिए। ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, और अक्टूबर में फिर अचानक से ये खबर आई कि इन 8 भारतीय शहरियों को, नेवल अफसरान को जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दे दी गई है। दो कि कतर की हुकूमत की तरफ से या कतर की अदालत ने जो भी फैसला सुनाया, आज तक बाकायदा तौर पर उसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो इनके ख़ानदान थे, जो फैमिली मेंबर्स थे, उनकी तरफ से और जो बाकी जो खबरें सामने आई, तो उसमें यही कहा जा रहा था कि इन 8 जो भारतीय नेवल के साबिक अफसरान हैं, इन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो अल्दरा कंपनी थी जो एडवाइस कर रही थी कतर की फ़ौज को एक सीक्रेट जो सबमरीन का प्रोग्राम है उसके हवाले से, और वो जो हसास नौइयत की इंफॉर्मेशन है वो इसराइल को दे रहे थे। और इस हवाले से ये खबरें भी आईं कि ना सिर्फ कतर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, बल्कि ऐसे पैगामात और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हैं वो भी उनके पास मौजूद हैं, जिससे जो 8 ये भारतीय साबका नेवी के एहलकार हैं ये जासूसी में मुलविस पाए गए। अब इसमें ये बात कही जाती थी कि क्यों ये भारत के जो नेवी के एहलकार हैं जासूसी कर रहे थे। एक उनको खदशा ये था कि इसराइल को भी और भारत को भी, क्योंकि जो न्यूक्लियर जो सबमरीन प्रोग्राम के ऊपर कतर की फ़ौज जो है वो कर रही थी काम, वो ज़ाहिर है कि हसास नौइयत का मामला था। तो इसराइल को भी और इम्पोर्टेंटली भारत को ये खदशा था, क्योंकि कतर और पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग डिफेंस कोऑपरेशन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कतर वो जो अहम जो सीक्रेट जो सबमरीन का प्रोग्राम है उसके हवाले से मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर करते, मतलब एक ये इत्तला भी आई थी। बहरहाल ये जो खबर जब आई तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था भारत के लिए। एम्बैरेसिंग भी था, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले इल्ज़ाम आयद करता रहा कि कैसे भारत जो है वो इस्तेमाल करता है अपनी खुफिया एजेंसियाँ, ख़ास करके हम जिक्र करते हैं जो कुलभूषण यादव का केस है। और फिर कतर की तरफ से ना सिर्फ 8 भारतीय नेवी के एहलकारों को गिरफ्तार करना, उनको सज़ाए मौत देना, ये इंटरनेशनल हेडलाइन बनी, और ये भारत के लिए ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके बाद यकीनी तौर पर जो भारतीय हुकूमत है वो दबाव में भी थी, लेकिन अगर आप भारतीय हुकूमत का उस वक्त से देखें कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया, कोई उन्होंने उस तरह की बड़ी स्टेटमेंट नहीं दी, किसी और की तरफ से बयान सामने नहीं आया। बड़ा नबा तुला उन्होंने बयान दिया, लेकिन उसके बाद फिर जो बिहाइंड द सीन डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं उन्होंने शुरू कर दी, ताकि इन जो भारतीय नेवी के एहलकार हैं
اگر ان کو امیجیٹلی رہا نہ کروایا جا سکے تو کم از کم جو ان کو سزائے موت دی گئی ہے اس فیصلے کو واپس کروایا جا سکے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں بھارت کے، وہ دورے پر گئے قطر کے، وہاں پر انہوں نے کوشش کی اپنی جو ڈپلومیٹک، اور پھر جو دسمبر میں ہم نے دیکھا کہ جو کاپ یعنی کہ جو کلائمیٹ کے اوپر جو کانفرنس تھی، اس کی سائیڈ لائن کے اوپر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور جو قطر کے امیر ہیں ان کے درمیان ملاقات ہوئی، اور دو کہ پبلکلی تو یہ نہیں کہا گیا کہ کیا اس معاملے کو اٹھایا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ تھا، تو یقینی طور پر اس پر ضرور بات ہوئی ہوگی، اور یقینی طور پر بات ہوئی تھی۔ اور اس کے پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو قطر کی جو اعلیٰ عدلیہ ان کی طرف سے ایک فیصلہ سامنے آیا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان 8 جو بھارتی نیوی کے اہلکار ہیں ان کو جو سزائے موت دی گئی تھی اس کو کمیوٹ کر دیا گیا ہے عمر قید میں۔ تو یہ اگین ایک بہت بڑا ریلیف تھا، پہلی ان کی ایک کامیابی تھی کہ اگر امیجیٹلی ان کو رہا نہیں کروا سکے تو کم از کم انہوں نے یہ میک شور کیا کہ ان کو سزائے موت نہ دی جائے۔ لیکن یہاں پر کوشش ختم نہیں ہوئی جو بھارت کی، وہ بیہائنڈ دا سین اپنی کوششیں کرتے رہے، اور پھر آج یہ خبر آئی جو بھارت کی وزارت خارجہ ہے ان کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا، جو امیجز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، کہ ان تمام جو 8 نیوی کے اہلکار ہیں جن پر جاسوسی کا الزام تھا، جن کو پہلے سزائے موت سنائی گئی اور اس کو بعد میں عمر قید میں تبدیل کیا گیا، ان تمام کو رہا کر دیا گیا ہے، اور 8 میں سے جو 7 نیوی کے جو اہلکار ہیں وہ واپس آ گئے ہیں بھارت، اور ایک ابھی واپس نہیں آئے، اور جو لوگ واپس آئے ہیں وہاں پر جو میڈیا سے انہوں نے بات کی ہے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ وہ وطن واپس آ گئے ہیں، اور اس کا تمام جو کریڈٹ ہے وہ بھارتی حکومت اور جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی کو دیا ہے۔ اب یہ کلیئرلی ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے بھارت کی کہ آپ کہہ لیں کہ چند ماہ کے اندر اپنے جو نیوی کے اہلکار ہیں نہ صرف ان کو رہا کروانا بلکہ انشور کرنا کہ وہ اپنے ملک واپس آ جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بات چیت اور انالیسس کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ایک چیز واضح ہے کہ ہم کیونکہ تنقید تو کرتے ہیں بھارت کے اوپر، ایک ہمارا اپنا ایک باعث ہے، لیکن جو بھارت کا جو کلاؤٹ ہے اوور دا ایئرز جو بڑا ہے بیکاز آف اٹس اکنامک پروگریس، وہ گلف کنٹریز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای کے ساتھ کتنے اسٹرانگ ریلیشن شپ ہیں بھارت کے، سعودی عرب کے ساتھ ان کا کتنا ایک بڑھتا ہوا کوآپریشن ہے، اور پھر جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، ان تمام جو لیڈران ہیں عرب کنٹریز کے، ان کے ساتھ ان کی ایک پرسنل ریلیشن شپ بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی یہاں پر بہت ضروری ہے کہ دیکھیں سم ٹائم جو پرسنل ریلیشن شپ ہے آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جب تھے کیا نواز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے 2013 سے لے کے 2017 تک، اور بھارتی وزیر اعظم اچانک پاکستان کے دورے پر بھی آئے، ان پر یہ الزام لگا کہ یہ وہ مودی کے یار ہیں، اور ان کی ایک پرسنل ان کے ساتھ کیمسٹری بھی بن گئی۔ تو ہم شاید چیزوں کو بہت ایک نیرو اینگل سے دیکھتے ہیں، ایٹ ٹائمز جب آپ کے ڈپلومیٹس ہیں، آپ کی بیوروکریسی ہے، چیزوں کے اوپر وہ پروگرس نہیں کر سکتی، تو اگر لیڈرشپ لیول کے اوپر آپ کا ایک اچھا تعلق ہو تو وہ بھی تعلقات کو بہتر کرنے میں یا کسی ایشو کو حل کرنے میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔ تو یہاں پر جو بھارتی وزیر اعظم اور ان کی حکومت کا تو رول ہے ہی ہے، لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا جو کردار ہے یقینی طور پر اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ہوا کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک ملک پہلے کسی غیر ملکیوں کو اس بنیاد پر گرفتار کرے کہ انہوں نے جاسوسی کی ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، پھر ان کو چند ماہ کے بعد رہا کر دے، تو اس کے لیے آئی تھنک تھوڑا سا اب ذکر کرنا پڑے گا کہ کیسے اگر آپ اسٹرانگ آپ کی اکانومی ہو اور آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ جڑے ہوں دوسرے ملکوں کے ساتھ، تو پھر آپ کے پاس بڑی لیوریج آ جاتی ہے۔ اب انٹرسٹنگلی اس جو فیصلہ کیا قطر نے تمام 8 نیوی کے جو افسران کو رہا کرنے کا، یہ ٹھیک ایک ہفتے بعد آیا ہے جب قطر اور بھارت نے ایک لانگ ٹرم جو اگریمنٹ ہے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں LNG امپورٹ کرنے کے حوالے سے، اور یہ جو معاہدہ ہے وہ کچھ 24 سال کے لیے ہے، اور جو بھارت ہے اس معاہدے کے تحت اگلے 24 سالوں میں کوئی $78 بلین یعنی کہ 78 ارب ڈالر کی جو LNG ہے، گیس ہے، وہ قطر سے امپورٹ کرے گا، اور قطر کی جو اسٹیٹ رن گیس کمپنی ہے اس کے ساتھ ایک ہفتے پہلے ہی
یہ معاہدہ ہوا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ کتنا بڑا یہ کلاؤٹ ہے, کتنا بڑا یہ آئی تھنک ایک ویپن ہے. کسی بھی ملک, اگر کوئی بھی ملک ہو, اگر آپ $78 بلین کی گیس آپ امپورٹ کریں گے تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. اور دوسرا, اگر آپ ذکر کریں کہ کیوں قطر نے یہ بھارت کی جو بھی ریکویسٹ ہے یا ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں اس کو انہوں نے پازیٹیولی رسپونڈ کیا, تو اس میں تھوڑا سا ہمیں ریلیشن شپ دیکھنے کی ضرورت ہے. جو قطر ہے اس وقت جو سب سے زیادہ جو گیس LNG کرتا ہے ایکسپورٹ, وہ بھارت کو ہی کرتا ہے. یعنی کہ 2023 کے جو اعداد و شمار ہیں, کوئی $8.34 بلین کی جو LNG ہے انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے, یعنی کہ بھارت نے امپورٹ کی ہے قطر سے LNG. اور یہ جو 49% بنتا ہے بھارت کی جو LNG کی کنزمپشن ہے یا جو امپورٹ کرتا ہے. اسی طرح سے LPG کے اوپر بھی جو ڈپینڈنس ہے اس اعتبار سے کہ بھارت امپورٹ کرتا ہے قطر سے, پچھلے سال انہوں نے $4.4 ارب کی جو LPG ہے وہ امپورٹ کی ہے. تو یو کین امیجن کہ یہ کتنا بڑا obviously ایک اسٹرانگ جو ریلیشن شپ ہے. اور قطر آلسو انڈرسٹینڈس کہ اگر بھارت ان سے ناراض ہوگا یا چیزوں میں خرابی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ان کی معیشت کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح سے اس وقت قطر کے اندر, قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے, آپ کہہ لیں ایک جزیرہ نما, پاکستان کے ایک شہر کے برابر بھی نہیں ہے. تو وہاں پر اس وقت 15,000 کے قریب چھوٹی اور بڑی جو انڈین جو کمپنیز ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں. آئیدر جوائنٹ وینچرز ہیں ان کے جو قطر کے وہاں پر لوگ ہیں, قطر کمپنیز ہیں, یا انڈیپینڈنٹلی وہاں پر کام کر رہی ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ یہ پھر کتنا اہم رول پلے کر رہے ہیں وہاں پر قطر کی جو بھی معیشت ہے. پھر اسی طرح سے جو پچھلے سال کے یہ فگرز ہیں, ظاہر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اس وقت 8,35,000 جو انڈینز ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں بھارت کے اندر, قطر کے اندر, ہر شعبے میں. اور یہ قطر کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 27% بنتا ہے. یعنی کہ قطر کی جتنی آبادی ہے اس کی جو 27% ہے وہ بھارتی شہریوں پر مشتمل ہے. تو آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے ان دیٹ سینس. تو یہ بنیادی جو وجوہات ہیں جو سامنے ہمیں نظر نہیں آتی کہ جب آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہو, جب آپ کی معیشت مضبوط ہو, تو پھر آپ اپنے شہریوں کے لیے ملک کے اندر کیا ملک سے باہر بھی لڑ سکتے ہیں. اب اس میں ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو عرب کنٹریز اور گلف کنٹریز کے اندر ایک کمپٹیشن چل رہا ہے کہ کون بھارت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. مثلاً UAE اور سعودی عرب, ان کے ریلیشن شپ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور قطر جو ہے, ایک بات کہی جاتی ہے کہ تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو آپ سمجھ لیں کہ سمجھتا ہے کہ وہ پیچھے ہے, یعنی کہ بھارت کے ساتھ جو اس کے ریلیشن شپ ہیں اس لیول پر ابھی نہیں گئے. تو یہ بھی ایک آئی تھنک آئی ایم شیور کہ جب بیہائنڈ دا سین نیگوشیشنز ہوئی ہوں گی تو یہ گیو اینڈ ٹیک کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. اور جیسے $78 بلین کی جو ڈیل سائن کی ہے گیس بیچنے کے حوالے سے, تو یہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں جو اس وقت بھارت کی جو بڑھتی معیشت ہے اس میں تمام ملکوں کے جو انٹرسٹ ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو بزنس ہوتا ہے, یہ جو پیسہ ہے, یہ کوئی مذہب نہیں دیکھتا, کوئی ملک نہیں دیکھتا, کوئی ایمان نہیں دیکھتا, سارے اپنے پروفٹس دیکھتے ہیں. تو اس وقت جو گلف کنٹریز کے اندر جو حکومتیں ہیں, جہاں پہ کمپنیز ہیں, ان کو بھارت کے ساتھ کام کر کے منافع اس میں نظر آ رہا ہے, تو وہ ان کے اپنے مفاد میں ہے. تو یہ چیزیں پھر بہت اہم رول پلے کرتی ہیں. آج ہم اگر پاکستان کی بات کریں کہ ہر طرح سے اگر ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ہمیں نقصان ہو رہا ہے, تو یہ سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کتنے انٹرسٹ ہیں. باقی ملکوں کو تو چھوڑ دیں, جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم نے کتنی انٹر ڈپینڈنسیز پیدا کی ہیں, کتنے اس طرح کے وینچرز ہیں کہ جہاں پر سعودی عرب ہو, قطر, UAE, یہ ممالک جو ہیں ان کی جو ہے نا ہم مجبوری بن جائیں, کیونکہ ہم نے ظاہر ہے کہ اس طریقے سے اپنے اوپر توجہ نہیں دی. تو پھر ظاہر ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں یا دنیا میں اب جو آپ کے ریلیشن شپ ہیں وہ پہچانے اس بات پہ نہیں جاتے کہ آپ کتنی اچھی باتیں ایک دوسرے کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں, بلکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اسٹرانگ اکنامک اور ٹریڈ ریلیشن شپ کے اوپر ہوتی ہے. اور یہی پھر آپ کو چیزیں جب آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ایک لیوریج جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. اب جب بھارتی حکومت نے اتنی بڑی سفارتی کامیابی حاصل کی ہے تو یہ خبر آ رہی ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ 14 فروری کو قطر کا دورہ کر رہے ہیں. یقینی طور پر آبویسلی ان کا شکریہ ادا کریں گے, اور فردر ممکن ہے کہ دونوں ممالک جو اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے
انیشیٹوز کا اعلان کریں. اور 14 فروری کا جو انتخاب ہے، انٹرسٹنگلی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کا ذکر کیا جا رہا تھا. ویلنٹائنس ڈے ہوتا ہے تو ایک سمبولک سگنیفیکنس اس کی بھی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بڑھتے آپس میں ان کے تعلقات ہیں کہ دو ایک دوسرے کو چاہنے والے اس دن تحفے تحائف جو ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں. تو جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ویلنٹائنس ڈے کے اوپر قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوں گے. تو یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہیں یقینی طور پر اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، جو اندرونی مسائل ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم ان دا نیئر فیوچر وی ول بی ان اے پوزیشن کہ جہاں پر ہم اس طریقے سے جو اپنا انفلوئنس ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو اگر کوئی ان ممالک کے اندر کوئی ایک عام شہری پاکستانی جو ہے بیچارہ وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو جائے، اس کی میت کو واپس لانا ایک اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے جرائم کے اوپر جو لوگ ان ممالک میں قید ہوتے ہیں ان کو چھڑوانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو یہ تو آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ کیس تھا کہ ان کے 8 بھارتی نیوی کے اہلکار جاسوسی کے الزام میں وہ ڈیٹین ہوں، ان کو سزائے موت دی گئی ہو، اور پھر قطر جو ہے وہ ان کو رہا کر دے. تو اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے. بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.